काबिल अफसोस सूरत हाल। कोई हादसा हो जाए तो हम लोग इसका जिम्मेदारी नहीं है। और एड्स के मरीजों की जिंदगियां बेहतर, लेकिन मसाइल और स्टिग्मा अब भी बाकी। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। जनूबी अमेरिका के मुल्क अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस में दुनिया के बड़े सनती ममालिक पर मुश्तमिल G20 ग्रुप के सालाना इजलास का आगाज हो चुका है। अमेरिका और चीन के दरमियान जारी तजारती जंग की वजह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी रहनुमा शी जिनपिंग की कल होने वाली मुलाकात सबकी तवज्जो का मरकज होगी। G20 का ये इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब बड़े बड़े मालियाती इदारों की जानिब से आलमी मईशत की तरक्की की रफ्तार में सुस्तरवी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। G20 के ग्रुप में दुनिया की तकरीबन 2/3 आबादी की नुमाइंदगी होती है, जो दुनिया के 75% कारोबार की भी जिम्मेदार है। मेंबर ममालिक में चीन, इंडिया, जापान, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के अलावा दुनिया की दीगर बड़ी मईशतें भी शामिल हैं। इस साल के समिट की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है कि अमेरिका चीन तनाज़ा, तजारती तनाज़ा और यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के निकल जाने के बाद ये पहली G20 कॉन्फ्रेंस है। वाशिंगटन में तवक्कुआत हैं क्या इस G20 के इजलास से, ये जानने की कोशिश करेंगे नीलोफर मुगल से, जो हमें कैपिटल हिल से ज्वाइन कर रही हैं। जी नीलोफर। जी असद, तवक्कुआत तो ये है कि चीन और अमेरिका के दरमियान जैसे तवील अरसे से हम देखते आ रहे हैं कि सिक्योरिटी के मामले पर और तिजारती मामले पर तनाज़ात जारी हैं और इख्तलाफात मौजूद हैं। तो जब दोनों सदूर इस सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे और फिर जब मुलाकात करेंगे तो तवक्कुआत हैं कि ये इख्तलाफात दूर हो सकेंगे और वो किसी मुआहदे तक पहुँच सकेंगे। लेकिन इस बारे में शकूक व शुबहात जो हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो वाशिंगटन में माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि कुछ भी हो, लेकिन ये सरबराह इजलास जो दोनों मुल्क हैं उनके दरमियान ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज हो सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर मुनसिफाना, ये अल्फाज हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीन की तिजारती सरगर्मियों के बारे में। अर्जेंटीना में चीनी सदर से मुलाकात से कुछ दिन पहले सदर ट्रंप ने चीन के साथ तिजारती मुआहिदे के लिए ये शर्त रखी। ये हो सकता है, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। बुनियादी बात यह है कि चीन को हमारे साथ शफाफ सलूक करना होगा, जो वो नहीं कर रहे थे। अमरीकी हुकाम ने बीजिंग पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराने और आलमी तिजारती मुआहिदे के एक रुकन की हैसियत से उसके कवायद की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि G20 के मुज़ाकरात का मकसद ये और इस तरह की दूसरी तशवीश को हल करना है। सदर और उनकी टीम कई इंतजामी तरजीहात देखेगी, जिनमें आलमी और अंदरूनी इक्तसादी तरक्की और खुशहाली को फरोग देना, आजाद, शफाफ और बाहमी तिजारत और शफाफ इक्तसादी मुकाबले के निजाम को यकीनी बनाना, माली मंडियों को मजबूत करने के ताउन को बढ़ाना, खवातीन की इक्तसादी खुद मुख्तारी को फरोग देना और तवानाई के काबिल एतमाद और सस्ते वसाइल तक रसाई शामिल हैं। लेकिन अमरीका चीन ताल्लुकात में हालिया रुझान किसी खुशुमीदी की जानिब इशारा नहीं करते। वाशिंगटन की शिकायत तिजारत से बढ़कर हैं, जिनका इशारा जनूबी चीनी समंदर के वसी हिस्से पर कंट्रोल बरकरार रखने के लिए बीजिंग का जारहाना रवैया है। इसका तासुर एक गैर जिम्मेदार और खुदगर्ज का बन रहा है, जो सिर्फ साउथ चाइना सी में अपनी मलकियत के दावे में दिलचस्पी रखता है। मेरे ख्याल से इससे चीन की बैनुल अक़वामी साख को नुकसान पहुंचा है। ताहम अभी भी दोनों के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया जा रहा है। हमें ये यकीनी बनाने के लिए ये कोशिश करनी होगी कि गलत अंदाजे ना लगाएं। इसलिए मेरे ख्याल में मजीद डायलॉग की जरूरत है। अगरचे इसका कोई नतीजा ना भी निकले, तब भी हमें आला सतह पर राब्ते रखने चाहिए। साबिक अमरीकी सिफारतकार का ये भी कहना है कि कोई भी मुल्क जंग नहीं करना चाहता और इस हफ्ते होने वाली मीटिंग कशीदा ताल्लुकात को बहाल करने का एक मौका है। और इस वक्त सबकी नज़रें इस सरबराह इजलास पर हैं कि ये इख्तलाफात दूर होते हैं या नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें अमेरिका और चीन की जानिब से जो आला वफूद थे उनके दरमियान सिक्योरिटी और तिजारती उमूर पर जो था एक तनाज़ा खड़ा हो गया था। और अब भी इस बारे में शकूक शुबहात हैं कि पता नहीं क्या हल निकलता है। उस वक्त भी जो इजलास था उसके मुश्तरका एलामिये पर कोई भी इत्तेफाक नहीं हो सका, लेकिन चीन जो है उससे उम्मीद है कि अमेरिका के साथ जितने भी मामलात हैं उसे मुस्बत नताइज की तवक्को है। जी असद, बहुत शुक्रिया नीलोफर आपका। नीलोफर हमारे साथ थी। मेनली G20 का जो इजलास है जो आज से शुरू हो रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से हम मजीद बात भी करेंगे। प्रोफेसर आसिम ज़िया हमें ज्वाइन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे हाउ इम्पोर्टेंट दिस G20 इज़। जी वेलकम टू द शो प्रोफेसर। ये बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है G20 और है क्या, एक अगर हम बेसिक बैकग्राउंड जान सकें इस पूरे ग्रुप के मकसद का तो। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
G20 کا آغاز ہوا تھا 1990s کے اندر. اس وقت یہ فائنینشیل اسٹیبلٹی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو G7 اس سے پہلے تھا اس کی ویلیو کم ہو رہی تھی. تو G20 جو ہے بیسیکلی یہ ریپرزینٹ کرتا ہے تقریباً 85% گلوبل GDP کا. جی, تو اگر ہم اس وقت اس کی امپورٹنس کو دیکھنا چاہیں, اور خاص طور پہ جب چین اور امریکہ کے درمیان ایک تجارتی جنگ چل رہی ہے, دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری اکانومیز یا بڑی اکانومیز جو ہیں وہ پروٹیکشنزم کی طرف جا رہی ہیں, تو اس سچویشن میں ابھی تو بڑے ملک سفر کر رہے ہیں اپنے آپ کو چلانے کے لیے, تو کہاں یہ G20 کہاں سرو کرے گا ریسٹ آف دا ورلڈ کو؟ جی بالکل, یہ اس وقت میں آپ کو اس کا میٹافر دینا چاہتا ہوں. جو لیگ آف نیشنز تھی 1920s کے اندر, G20 اس کو اس طریقے سے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. چونکہ جب یہ G20 کا آغاز ہوا ہے 1990s کے اندر اور 2008 میں جو اس کے اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں, تو اس کے مطابق تو یہ تھا کہ یہ ایک گلوبلائزیشن اور فری ٹریڈ کی طرف جائے گی موومنٹ. لیکن یہ کہ آئرونیکلی اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ مختلف ممالک سے کر رہے ہیں شامل, جو اسپیشلی ہائی لیول ڈیلیگیٹس وہ زیادہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو کہ پاپولسٹ گورنمنٹس الیکٹ ہوئی ہیں لیٹلی, انکلوڈنگ ٹرمپ اینڈ سم آف دیز ادر گورنمنٹس. تو اس کی وجہ سے جیسا برازیل ہو گیا, تو اور دوسرے ملکوں میں جرمنی میں اور فرانس کے اندر بھی پریشر ہو رہا ہے. تو یہ جو پروٹیکشنزم کی طرف جو جنگ ہو رہی ہے چائنا اور US کے اندر, یہ میرے خیال میں صرف اٹس اے پریکرسر ٹو دی بگر وار دیٹ وی ایکسپیکٹ ٹو سی. لیکن اس کا جو ہم ریپرکشنز دیکھ رہے ہیں, یا شاید جو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں جو پوری دنیا پہ اس کا امپیکٹ آئے گا, اس میں کافی حد تک تو اس وقت گلوبل میلٹ ڈاؤن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, سلو ڈاؤن کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اکانومی کے. اگر یہ اسی طرح چلتا ہے, آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی سولوشن نکلے گا اس کانفرنس سے اس پہ؟ جی اس میں یہ ہے کہ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ US اور چائنا کے درمیان اس کو ہم لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ اٹس لائک اے چکن گیم, کہ سب سے پہلے کون سے ملک جو ہے وہ ڈرے گا. چونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جب آئی ہے تو انہوں نے ٹیرف لگانا شروع کر دیے, جو کہ اس وقت ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے مطابق وہ ٹھیک نہیں تھی بات, کہ اس میں تو اگریمنٹ یہ تھا کہ ہم فری ٹریڈ کو پروموٹ کریں گے. لیکن جب انہوں نے ٹیرف لگانا شروع کر دیے ہیں تو اس کی وجہ سے اب یہ ہوگا کہ اب چائنیز نے بھی اس کے مطابق انہوں نے اپنا ریٹیلیٹ کرنا شروع کر دیا. تو ان کے درمیان اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کون جو ہے وہ اس جنگ سے لائک چکن گیم میں یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے ہار مان لے گا اس کے لیے سب سے زیادہ نقصان ہوگا. لیکن یہ کہ دونوں کے لیے اس وقت جو ہے اگر ٹریڈ وار جاری رہتی ہے تو دونوں کو, چائنا کو اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی نقصان ہوگا. تو اس وجہ سے ان کے لیے یہ ہے کہ اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کریں, لیکن یہ نہیں, اس میں یہ پتہ اہم چیز یہ G20 کی میٹنگ میں نظر آئے گی کہ سب سے پہلے کون ہار مانتا ہے. دوسری طرف آپ سمجھتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک بھی کوئی بینیفٹ لے سکتے ہیں اس پورے سمٹ سے, یا اس کی جو فائنڈنگز نکلتی ہیں بائی اینڈ آف دی سمٹ؟ بالکل, چونکہ اس میں یہ ہوگا کہ جب اس طرح کی ٹریڈ وار ہوتی ہے تو جو دوسرے ممالک ہیں, جس نے چائنا جو ہے اگر ان کو ایگریکلچرل کموڈیٹیز چاہیے تو وہ آسٹریلیا یا دوسرے ممالک جو ہیں ان سے وہ جس طرح پاکستان ہو گیا وہاں سے وہ لوگ منگوا سکتے ہیں چیزیں. تو چونکہ جو امریکن پروڈکٹس کے اوپر انہوں نے ٹیرف انکریز کر دیے ہیں کہ اس کی وجہ سے پھر امریکن جو مثلاً جس طرح ایگریکلچرل پروڈکٹس چائنا میں جاتے ہیں تو ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. اس کی وجہ سے دوسرے ممالک کو اس کے اوپر فائدہ ہو سکتا ہے, اسپیشلی آسٹریلیا کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. تو پاکستان کو بھی کچھ فائدہ سمجھ میں آتا ہے آپ کو اس سے؟ جی میرے خیال میں پاکستان میں اگر ہم لوگ جس طرح ایکسپورٹس ہوتی ہیں ڈفرینٹ میٹ پروڈکٹس کی چائنا کے اندر جو کہ آسٹریلیا اور US سے جاتے ہیں, پاکستان میں بھی ان کو بڑھایا جا سکتا ہے, بلکہ ہمارے لیے تو وہ ٹریول کاسٹ بھی کم ہوگی, اور آپ ان کو ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں روڈ کے ذریعے. One quick question at the closing note, پروفیسر, پاکستانی روپیہ کافی حد تک اس وقت پریشر میں ہے, آپ کو لگتا ہے اپنی اصل ویلیوز پہ آ گیا ہے یا ابھی اور اس میں ایڈجسٹمنٹ باقی ہے؟ جی میرے خیال میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی, چونکہ ابھی پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال جس طرح امپروو ہوگی, سب سے زیادہ اہم فیکٹر جو ہوتا ہے کرنسی اسٹیبلائزیشن کے اندر وہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہیں ان کے اندر وہ اس وقت زیادہ بڑھیں گی جب ایک انویسٹر سے کانفیڈنس جو بڑا انکریز ہوگا. تو اس وقت پاکستان میں ابھی اس کے اوپر مسئلہ پوری طریقے سے اٹس ناٹ ڈن ڈیل. تھینک یو پروفیسر عاصم ضیاء ہمارے ساتھ تھے یونیورسٹی آف ورمونٹ سے. دوسری جانب اقوام متحدہ کی ایشیا اور بحر الکاہل کے ممالک میں سماجی ترقی کے امکانات کے بارے میں ایک تازہ رپورٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر خطے میں انسانی فلاح و بہبود کو ترقی دینی ہے تو یہاں کے ممالک کو اپنے انسانی وسائل یا ہیومن کیپٹل میں زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان خطے کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں تعلیم اور صحت عامہ کے شعبوں کے لیے ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں بہت کم بجٹ رکھا جاتا ہے. اس حوالے سے ندیم یعقوب نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں.
اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایشیائی ممالک میں غربت کے خاتمے اور محرومی ختم کرنے کے لیے سماجی ترقی میں سرمایہ کاری ایک اہم حکمت عملی ہے، جبکہ دنیا بھر میں سماجی استحکام پر خرچ کی اوسط مجموعی قومی پیداوار کا 11.2% ہے۔ ایشیائی خطے میں اس مقصد کے لیے صرف 3.7% خرچ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان اور بھارت 2% سے بھی کم خرچ کرتے ہیں۔ تاہم اس کے باوجود مجموعی طور پر خطے میں گزشتہ 15 برسوں میں غربت میں کمی آئی ہے۔ Poverty is not increasing. The gap غربت بڑھی نہیں، غریب اور امیر کے درمیان تفریق بڑھی ہے۔ مجموعی طور پر جنوبی ایشیا کے تمام ممالک میں غربت میں کمی آئی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک طرف بھارت اور پاکستان میں ارب پتی ہیں اور دوسری طرف بہت زیادہ غریب لوگ ہیں۔ غربت تو ہے، مگر یہ فرق غربت کو ذرا بڑھا چڑھا دیتا ہے۔ عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غربت میں سب سے زیادہ کمی خیبر پختونخوا میں آئی ہے۔ پانی کی فراہمی، نکاس آب اور صحت عامہ کی سہولتیں صوبائی دارالحکومتوں میں تو کسی حد تک موجود ہیں، مگر باقی علاقوں اور اضلاع میں ان کا فقدان ہے۔ اقوام متحدہ کے سابق اہلکار اور عوامی ترقیاتی شعبے کے ماہر کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے غریب اور امیر لوگوں میں تفریق زیادہ نمایاں ہے۔ I think it is a little bit of an exaggeration to say that there has been no improvement in people's living. یہ کہنا مبالغہ آرائی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ دراصل بر صغیر اور نیپال میں آج کے دور میں لوگوں کی اوسط عمر میں اضافہ ہوا ہے، لوگ زیادہ صحت مند ہیں اور مجموعی طور پر اپنے والدین اور بزرگوں کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ بہتر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ہمیں یہ اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ تفریق بڑھ گئی ہے۔ ہم مشرقی ایشیا میں اپنے پڑوسی ممالک کے مقابلے میں قدرے پیچھے اور غریب ہیں، مگر انتہائی غربت کے لیول میں کمی آئی ہے۔ رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق سن 1990 سے لے کر 2013 تک پاکستان میں تقریباً 4 کروڑ 90 لاکھ افراد کو انتہائی غربت سے نکالا گیا ہے۔ تاہم خطے کے بیشتر ممالک میں سماجی ترقی کے شعبوں میں دلچسپی کی کمی کی وجہ سے اس تعداد میں اضافہ نہیں ہو سکا۔ قومی سلامتی کی بنیاد انسانی سیکیورٹی ہے۔ اگر انسان محفوظ نہیں تو دنیا کی بہترین فوج بھی آپ کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی۔ پاکستان اور دوسرے ممالک دفاعی اور عسکری معاملات کو غیر ضروری ترجیح دیتے ہیں اور انسانی فلاح و بہبود اور تحفظ کے معاملے میں پس و پیش سے کام لیتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ صاف پانی، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں زیادہ سرمایہ کاری کے ذریعے ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے میں مزید 5 کروڑ 20 لاکھ افراد کو انتہائی غربت سے نکالا جا سکتا ہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پاکستانی روپے کی قدر میں جمعے کو امریکی ڈالر کے مقابلے میں 8 روپے کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد ڈالر 142 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اس خبر اور پاکستان اور دنیا بھر سے مزید خبروں اور ویڈیوز اور مضامین کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ موسٹ دیر بٹ ناٹ دیر یٹ۔ لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ گڈانی شپ بریکنگ یارڈ سے ملکی خزانے کو بھاری زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے، مگر یہاں کام کرنے والے مزدوروں کے خاندان صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولتوں تک سے محروم ہیں۔ صورتحال پیش کر رہے ہیں گڈانی شپ بریکنگ یارڈ سے مرتضی ظاہری اپنی اس رپورٹ میں۔ گڈانی دنیا کا تیسرا بڑا شپ بریکنگ یارڈ ہے۔
اس جگہ سے 6000 سے زائد مزدوروں کا روزگار وابستہ ہے۔ یہ مزدور پرانے اور ناکارہ جہاز توڑ کر پاکستان میں لوہے کی 25% ضرورت کو پورا کرنے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، لیکن اگر یہ بیمار ہو جائے تو آسانی سے طبی امداد نہیں ملتی۔ پنجاب کے ضلع لودھرا کے محمد اشرف 4 سال سے گڈانی میں مزدوری کر رہے ہیں۔ ہم بیمار ہو جائے تو کسی جگہ سے یہ چیز نہیں ملتا، ہسپتال جانا پڑتا ہے سرکاری، ادھر بھی ایک انجیکشن یا پولسٹان کا گولی دیتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ گڈانی شپ بریکنگ کے پلاٹ نمبر 54 میں یہ ایک جھونپڑی نما کلینک قائم کیا گیا ہے، لیکن یہاں کسی حادثے کی صورت میں مزدوروں کا علاج ناممکن ہے۔ اسکرٹ کے حوالے سے ادھر جو ہے جو لوگ ان لوگوں نے وہی ہوتا ہے جس کو اگر کٹ لگ گیا تو آپ جو ہے طریقے سے اس کو کور کر سکے۔ گڈانی میں کام کرنے والے مزدوروں کے بچوں کے لیے بھی اس علاقے میں ایک مناسب سرکاری اسکول تک نہیں۔ گورنمنٹ پی ایس شیخ آباد اسکول گڈانی کی عمارت اتنی خستہ حال ہے کہ مزدوروں کے بچے یہاں پڑھنے سے ڈرتے ہیں۔ اسکول کے استاد عبدالرب کا کہنا ہے کہ وہ کئی بار سرکاری افسران کو اس صورتحال سے آگاہ کر چکے ہیں۔ کوئی بھی آتا ہے افسر، کوئی بھی آتا ہے، دیکھتے ہیں ہم بھائی ہم لوگ کو بنا کے دو، ہم لوگ خدا رہے، ہم لوگ ڈر رہے ہیں۔ جو بچے لکھتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ خود ڈرتے ہیں، تو بچے بیچارے اچانک نہ گر جائے تو کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر ہم لوگ اس کے ذمہ داری نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی فوکل پرسن بشرا رند کہتی ہیں کہ گڈانی میں صحت اور تعلیم کی صورتحال بہتر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جبکہ مالکان کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے طور پر مزدوروں کو سہولیات فراہم کریں۔ سی ایم صاحب نے اس چیز پہ بڑی سختی سے تائید کری ہے اس بات کی۔ اب جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ سے ذرا خلاف ورزی کریں تو پھر ہم ان کا کام سٹاپ کر دیتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے انہیں بڑا پابند کیا ہے، بلایا ہے، اس پہ میٹنگز ہوئی ہیں کہ یہ جتنے بھی ہیں لوگ ان کے مسائل حل کیے جائیں، اسپیشلی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور پانی کے مسائل۔ گڈانی شپ بریکنگ یارڈ میں کام کرنے والے مزدوروں کی یونین کے عہدیداروں کا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ مختلف پلاٹس میں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے حفاظتی انتظامات بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے خاندانوں کے لیے صحت اور تعلیم کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ مرتضی زہری، اردو VOA، گڈانی، بلوچستان۔ کل 1 دسمبر کو 30واں بین الاقوامی ایڈز ڈے منایا جائے گا۔ اگرچہ گزشتہ 30 سالوں میں ایڈز کے علاج اور اس سے منسلک سٹگما کے حوالے سے بہت سی مثبت تبدیلیاں ہوئی ہیں، لیکن اب بھی لوگ اس مرض سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایڈز کی وبا کو ختم کرنے کے لیے ضروری وسائل تو دستیاب ہیں، لیکن مختلف چیلنجز کے باعث دنیا اب بھی اس کے خاتمے سے دور ہے۔ خوف، منفی رویے اور جہالت۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ وہ وجوہ ہیں جن کے باعث ایڈز کی وبا کو ابھی تک ختم نہیں کیا جا سکا۔ اس سے مکمل صحت یابی کے لیے تو ابھی تک کوئی علاج موجود نہیں، لیکن سائنٹسٹ ایڈز کا باعث بننے والے HIV وائرس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، اور علاج کی صورت میں کوئی وجہ نہیں کہ ایڈز سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھوئیں۔ HIV سے متاثرہ لوگ بھی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہی نہیں، اس کی روک تھام کی تھراپی کے استعمال سے آج ایڈز سے بچاؤ تک ممکن ہو چکا ہے۔ ہم ابھی منزل پر نہیں پہنچے، کیونکہ ان وسائل کو اس سطح تک مہیا کرنا جن پر ان کی ضرورت ہے اور جس سے HIV کا خاتمہ ممکن ہو سکے، ابھی ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ ابھی بھی دنیا میں 10 لاکھ لوگ ہر سال ایڈز سے ہلاک ہو رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہ علم ہی نہیں کہ انہیں ایڈز ہے، ان کا علاج نہیں ہو رہا یا دیر سے ہوتا ہے۔ سب سے مشکل سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی آبادی کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس جو اسٹیمیٹڈ نمبر ہیں، جو سائنسی طریقوں سے ہم نے اسٹیمیٹس لگایا ہے، اندازہ لگایا ہے، یہ 1,50,000 کے قریب لوگ ہیں۔ لیکن دوسری طرف پہ جو کمزور بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف 25 سے 24 ہزار لوگ ہمارے پاس اس وقت رجسٹرڈ ہیں جن کو اپنے اسٹیٹس کا پتہ ہے۔ ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ HIV سے اکثر معاشرے کے محروم ترین طبقے کے افراد متاثر ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں ایسی آبادیاں ہیں جن کے پاس کافی وسائل موجود نہیں، اور ان میں انجیکشن کے ذریعے منشیات کا استعمال کرنے والے اور سیکس ورکرز خاص طور سے شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومتوں کو ایڈز کے مریضوں کے لیے بنیادی ضروریات مہیا کرنا ضروری ہے، جن میں سماجی اور اخلاقی روایات کو پس پش ڈال کر صحت کی سہولیات مہیا کرنا بھی شامل ہے۔ دوسری صورت میں حکومتوں کو اس کے ہاتھوں بھاری اقتصادی اور معاشرتی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ سائنسی ماہرین کے مطابق ان ٹولز کے استعمال، لوگوں کی تعلیم اور مزید لوگوں کو علاج فراہم کرنے سے منفی رویوں میں بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔
کیرل پیئرسن کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ سیانے کہتے ہیں دریا کنارے کسی بھوکے کو مچھلی پکڑ کر دینے سے بہتر ہے کہ اسے مچھلی پکڑنے کا سامان لے دیا جائے۔ ایسا ہی کام ہم سے کچھ فاصلے پر امریکی ریاست ورجینیا میں ایک ادارہ بھی سر انجام دے رہا ہے۔ یہاں لکڑی کی چھوٹی کشتیاں بنانے کے فن کو ایسے نوجوانوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جو مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے یہ جانتے ہیں صبا شاہ خان سے۔ اپرینٹس کرس ایٹکنز لکڑی کی چھوٹی کشتی بنانی سیکھ رہے ہیں۔ ان آلات کا استعمال سیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ ریاست ورجینیا کے شہر الیگزینڈریا میں دریائے پوٹامک کے کنارے واقع اس مرکز میں 18 سے 22 سالہ نوجوان بادبانی اور کنو نامی چھوٹی کشتیاں بنانی سیکھتے ہیں۔ میں نے سیکھا ہے کہ ناپیں 2 بار اور کاٹیں 1 بار۔ کارپینٹری اور ریاضی کے ہنر کے علاوہ فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے اس 19 سالہ نوجوان کو خود اپنے بارے میں بھی جاننے کا موقع ملا ہے۔ یہاں مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنے بارے میں گہرے انداز سے سوچوں اور جان سکوں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اس پروگرام کے روح رواں جمی گاڈفریڈ خود بھی ایک اپرینٹس رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں بہت سے طلبہ زندگی میں مشکل حالات سے گزر چکے ہیں، جیسے خاندان کی سپورٹ نہ ہونا، پڑھائی چھوڑ دینا اور قانونی خلاف ورزیوں میں ملوث ہونا وغیرہ، اور اب وہ ورک فورس کا حصہ بننے کے لیے اپنا اعتماد بحال کرنا چاہتے ہیں۔ سال بھر پر مشتمل اس پروگرام میں معمولی وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ یہاں استاد شاگردوں کو رضاکارانہ طور پر تربیت دیتے ہیں۔ فریڈ گائیگر بھی ایسے ہی رضاکاروں میں سے ایک ہیں۔ جب آپ لکڑی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ اسے محسوس کرتے ہیں، یہ آپ کا حصہ بن جاتی ہے، اور جوں ان کا خود پر اعتماد بحال ہوتا ہے پھر وہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ دے پاتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے بلز ادا کیے ہیں اور رہنے کے کیا حالات ہیں۔ ایٹکنز کو ہائی اسکول چھوڑ کر کام کرنا پڑا۔ جب میں 8 سال کا تھا تو ماں مر گئی۔ یہ صدمہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ مجھے اپنے باپ کی توجہ نہیں ملی۔ میں اس پروگرام میں اس لیے آیا کیونکہ یہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے اس کی عادت نہیں کہ کوئی میری مدد کرنے میں دلچسپی لے یا مجھ پر اعتبار کرے۔ اپرینٹس پروگرام مینیجر جے ہیلنسکی اس گروپ کے لیے رول ماڈل ہیں۔ وہ خود 1 سال پہلے اس پروگرام سے نکلے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ میں اس بات کی زندہ مثال ہوں کہ سخت محنت، لگن اور قوت ارادی آپ کو کہاں لے جا سکتی ہے۔ جب کشتیاں مکمل ہو جاتی ہیں تو انہیں ریفل پر بیچ دیا جاتا ہے۔ ایٹکنز کہتے ہیں کہ ان کشتیوں کے جانے کا انہیں دکھ تو ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ زندگی کی طرح انہیں آگے بڑھنا ہے، کہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ انہیں بنانے میں تخلیقی صلاحیت درکار ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ گھر جا رہی ہیں۔ ڈیبرا بلیک کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/urduvoa کے پیج پر۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔